बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम समझदार लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की ऑफर को पकड़ लें, और शहबाज शरीफ ने जो एक डींग मार दी है या शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कर दी है, उनकी बात को पकड़ लें और अब इनको भागने मत दें। इन्हें कहें कि इंक्वायरी करवाएं 2018 के इंतखाबात की भी और 2024 के इंतखाबात की भी। इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पूरी दुनिया ये जानती है, तमाम रिपोर्टें इसके बारे में ये कह चुकी हैं कि 2024 में जो हुआ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के साथ, वो इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। जो इस मरतबा मिलिट्री जर्नल्स ने किया और फॉर्म 47 जारी किए, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, काजी फायज ईसा को साथ मिला के, दो पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिला के, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। प्री पोल रिगिंग की भी ऐसी एग्जाम्पल्स कभी नहीं मिलती, और इलेक्शन को डकैती के जरिए से रात गए चोरी करने की भी ऐसी एग्जाम्पल्स कहीं नहीं मिलती। तो फौरी तौर पे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको असेंबली के फ्लोर पे कहे, हर जगह पे कहे, शहबाज शरीफ जहां नजर आए या उनके वुज़रा नजर आए, उन्हें कहे जी आप शफाफ तहकीकात करवाएं, आपने ये खुद ऑफर की है कि इलेक्शन दोनों खोल देते हैं, तो आइए इसको खोलिए और इसके ऊपर बात कीजिए, इसके ऊपर रोला डाल के रखें। क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक रिकॉर्ड सीधा करने की कोशिश की है कि जनाब मैंने तो आपको ऑफर किया था कि आप तहकीकात करवाने, लेकिन आप भाग गए। तो अब शहबाज शरीफ को आप भागने ना दें, बल्कि उन्हें आप कहें कि आइए और ये तहकीकात फौरी तौर पे गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात शुरू करवाएं। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जावेद हाशमी साहब ने दिया, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं कि वो कब स्टेटमेंट देते हैं। तो उन्होंने मारंग बलोच के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है, तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट उनका पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। उन्होंने कहा जी, मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा हो जाना पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, जैसे शेख मुजीब को अगरतला साजिश केस में सजा देना इस मुल्क के साथ गद्दारी थी। अयूब खान से लेकर आसिम मुनीर तक सब जर्नैलों ने पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों को फरोग दिया है। गद्दार मारंग बलोच नहीं है, गद्दार तुम हो। एक आर्मी चीफ दुनिया के स्टेज पर हमारे मुल्क के वजीर आजम की आईनी हैसियत को सानवी कर रहा है, यानी वो आगे आगे जा रहा है और वजीर आजम पीछे पीछे जा रहा है। जो पहले ही गैर आईनी वजीर आजम है, यानी वजीर आजम तो पहले भी गैर आईनी है, तो आर्मी चीफ उसको अब जो है उससे आगे आगे चल रहा है और उसकी हैसियत को सानवी कर रहा है। इसकी आईनी सजा आसिम मुनीर को ही भुगतनी पड़ेगी। ये नादरीन जावेद हाशमी साहब का दो हवालों से ट्वीट है। एक तो मारंग बलोच के साथ जो ज्यादती हुई, तारीखी हवाला भी उन्होंने दिया, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ कर रहे हैं और वो डिप्लोमेसी का काम कर रहे हैं, जो उनके हलफ से मुतसादिम है, वो ये काम कर नहीं सकते। आर्मी चीफ की हैसियत से वो एक सरकारी सर्वेंट हैं और उन्होंने अपना काम करना है, तो यहां पे भी उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। ये जावेद हाशमी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। नाज़रीन, अहमद फरहाद साहब और रजी ताहिर साहब ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और इन दोनों को कश्मीर के हवाले से जो इन्होंने गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की और हकायक सामने लेकर आए, और जो कुछ भी ईरान जंग के दौरान ये रिपोर्ट करते रहे, खुलकर अपना मौक़िफ़ देते रहे, सिविलियन सुपरमेसी के लिए और इदारों की मुदाखलत के खिलाफ भी ये बात करते रहे, इंसानी हुकूक के लिए इन्होंने आवाज उठाई, जुल्म और जबर के खिलाफ इन्होंने बात की। अब इस बात की सजा दी जा रही है इन सहाफियों को। पूरी दुनिया में सहाफी यही काम करते हैं कि वो जुल्म को जुल्म कहते हैं, जुर्म को जुर्म कहते हैं, फस्तायत को रोकने की कोशिश करते हैं और मजलूम के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान में जब ये सहाफी ये करने की कोशिश करते हैं तो खुद मजलूम बना दिए जाते हैं। रजी ताहिर साहब ये जबरदस्त काम कर रहे थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया और ज्यादती करके अरेस्ट किया गया, कोई कानूनी जवाब नहीं था। इसी तरह अहमद फरहाद साहब हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनको 3 MPO के तहत पहले पता चला। अब इतलात आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, सिस्टम कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन ये बड़ी सख्त ज्यादती है। इनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए और आप सब इनके हक में आवाज उठाएं, जोरदार तरीके से आवाज उठाएं। कश्मीर से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक पैगाम दिया और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि 4 लोगों को तो हम नहीं छोड़ेंगे, जहां हमें मिलेंगे हम इनको मारेंगे। एक के ऊपर कातिलाना हमला पहले हुआ है, उसे मारने की कोशिश की गई लेकिन वो बच गया, उमर नजीर कश्मीरी। ये 4 लोगों के बहुत सख्त खिलाफ है एस्टेब्लिशमेंट और इनको कत्ल किया जा सकता है। मैं आपको रिकॉर्ड पे रख के इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग मिले उन्होंने जहां बात की, मेरे से ये बात वहां से पहुंची है, मुझ तक ये बात आई है, क्योंकि जो लोग मिले जाके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ एहलकारों को, उनसे उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा जी ये 4 बंदे तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता।
ان کو تو اب ہم کچل دیں گے, مار دیں گے, یہ نہیں بچتے, ان کو تو ایلیمینیٹ کریں گے. تو وہ جو 4 بندے ہیں ان میں ایمان کشمیری ہیں, شوکت نواز میر ہیں, عمر نذیر ہے اور مہران خواجہ ہے. ان 4 لوگوں کی جان خطرے میں ہے. کشمیریوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے یہ بیٹے ان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. نہ انہوں نے MNA بننا ہے, نہ کوئی انہوں نے منسٹریاں لینی ہے, نہ ان بیچاروں نے کوئی بہت بڑے بڑے کاروبار کرنے ہیں, نہ ان میں سے کوئی وزیر اعظم کا امیدوار ہے, نہ ان میں کوئی صدر کا امیدوار ہے. یہ بیچارے دکاندار ٹائپ لوگ ہیں, کسی کی بیکری ہے, کسی کی کتابوں کی دکان ہے, کوئی چھوٹا موٹا اور کاروبار کرتا ہے. یہ تو کشمیریوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اب کشمیریوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. بہرحال کشمیری بڑی تعداد میں کھڑے ہیں, بار بار وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. اوورسیز کشمیری بھی بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ بلے کا نشان ملا, ہائی کورٹ سے ملا, لیکن تحریک انصاف کے لوگ اس کو شک کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سب سے فیورٹ پولیٹیکل پارٹی کو فوری طور پہ الیکشن میں متحرک کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے احتجاج سے اور لوگ الیکشن کی طرف توجہ دیں کہ جناب الیکشن میں ان مسائل کا حل ہے. اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں اور اس کے اوپر بار بار تبصرہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو این ٹائم پہ دھوکہ ملے گا. این ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ کر کے اس کھیل سے یا تو باہر کر دیا جائے گا یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. اور یہ 12 نشستیں جو ہیں ان کے اوپر تو اپنے بندے لے کر آنے ہیں. 12 کے 12 بندے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے لے کر آئے گی اور چند بندے انہیں آزاد کشمیر سے چاہیے ہوں گے جن کو وہ جتوا لیں گے. 2-4 وہ آزاد جتوا لیں گے اور ایک متنجن سا بنا کے یا ان آزاد جیتنے والوں کو وہ آئی پی پی میں یا کسی بھی جماعت میں شامل کروا کے بڑے آرام سے اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرے گی. تو یہ ایک ٹریپ سمجھا جا رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں, آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, ایک نئی حکومت بنے اور وہ فوری طور پہ آئین میں ترمیم کر کے ان سیٹوں کا فیصلہ کرے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ فضل الرحمان صاحب بھی اب مذاکرات کے اندر پڑ گئے ہیں, محمود اچکزئی صاحب بھی پڑ گئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کشمیر میں پہنچے ہیں, انہوں نے مذاکرات کیے, بات چیت کی ہے کشمیری رہنماؤں سے. تو ابھی بات چیت آگے بڑھے گی تو ہمیں سمجھ آئے گی. بہرحال اوورسیز پاکستانیوں سے میری بات ہوئی, ملاقات بھی ہوئی, وہ کافی غصے میں ہے اور ان کا ایک ہی شکوہ ہے کہ یار ہم کوئی غدار ہیں, ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں, یار ہم پاکستانی, پاکستان سے ہم لوگ پیار کرتے ہیں. آپ ہمارے پاسپورٹ چیک کر لیں, آپ ہماری ہر چیز دیکھ لیں اٹھا کر. ہم نے پاکستان سے کبھی نفرت نہیں کی, ہم نے پاکستان سے یا پاکستان کے اداروں سے کبھی نفرت نہیں کی. ہم تو ہمیشہ ان کو پیار کرتے رہے, سلوٹ کرتے رہے. لیکن آج اگر ہم نے اپنا حق مانگ لیا تو انہوں نے ہمیں غدار قرار دے دیا. یہی ہوا تھا بنگالیوں کے ساتھ, یہی ہوا تھا مہاجروں کے ساتھ, یہی ہوا بلوچوں کے ساتھ, پھر یہی ہوا قبائلیوں کے ساتھ, یہی ہوا پشتونوں کے ساتھ, اور آج یہی ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. پنجاب میں بھی جو آواز اٹھاتا ہے اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. یہاں پاکستان سے باہر بہت سارے لوگ بیٹھے, ان کو 100 سال کی سزائیں سنا دی پکڑ کے. وہ پاکستان میں تھے بھی نہیں, انہوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا, ان کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان مل جانے کو بھی ایک دھوکے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن ابھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, ابھی بہت ساری چیزیں اگلے چند دنوں میں ہوں گی اور ان سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. ایک اور ناظرین خبر ہے, عمران خان صاحب کی بہنوں سے ایک سوال پوچھوایا گیا کہ جناب دنیا بھر میں عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, پاکستان کا شکریہ, پاکستان کے ٹرینڈ چل رہے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو عمران خان کی بہنوں نے کہا جی کہاں پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں, کس چیز کا شکریہ ادا کریں؟ میں نے سارا سوشل میڈیا ٹویٹر دیکھا, ایک ٹویٹ شکریہ کی نہیں مجھے ملی. تو ان کا کس بات پہ شکریہ ادا کریں؟ اس بات پہ کریں جو انہوں نے کشمیر میں کیا, اس بات کا شکریہ ادا کریں جو انہوں نے 26 نومبر کو قتل عام کیا. جو ظلم یہ عمران خان پر کر رہے ہیں ان کا کبھی کوئی شکریہ ادا نہیں کرے گا. لوگ بددعائیں دے رہے ہیں, ہم خواتین کے ساتھ یہاں اڈیالہ کے باہر ہوتا ہوا ظلم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے, پورے پاکستان نے دیکھا ہے. ہم اس بات پر شکریہ ادا کریں ان کا. اپنے محلے میں آپ عوام کی مار پیٹ کریں اور باہر جا کر صلح صفائی کروائیں, اس پر شکریہ کوئی نہیں کرتا. یہ عمران خان کی بہنوں نے ٹکا کر جواب دیا جب سوال ان سے پوچھا گیا. دیکھیں, قوم شکریہ تب ادا کرے گی جب قوم کو کچھ ملے گا. نمبر 1, سب سے پہلے قوم کو ان کا حق ملے کہ وہ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے مطابق ملک چلنا چاہیے. پہلا حق تو یہ ہے. دوسرا, جو لوگ ملک چلا رہے ہوں وہ اس نیت کے ساتھ چلائیں کہ قوم آگے بڑھے, ترقیاتی منصوبے لگیں, ترقیاتی بجٹ زیادہ ہو, لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو, لوگوں کی آمدن بڑھے, مہنگائی کم ہو, غربت کم ہو, بے روزگاری کم ہو, باہر سے سرمایہ کاری. یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو لوگ آپ کا شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہونا چاہیے.
اگر آپ کی حکومت ہی جعلی ہے تو آپ جتنے مرضی اچھے کام کریں، جیسے حسینہ واجد تھی، اس کی جعلی حکومت تھی، وہ بہت اچھے کام کرتی تھی، لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو لوگوں کو ایک تو حکومت لوگوں کی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی بنائی ہوئی حکومت بیٹھی ہو اور پھر وہ لوگوں کی خدمت کرے، تو پھر ایک ریلیشن بنتا ہے لوگوں میں اور گورنمنٹ کے اندر. یہاں عاصم منیر صاحب نے 2023 میں تاجروں سے ایک ملاقات کی تھی جب یہ گلف ممالک کے وزٹ وغیرہ کر رہے تھے. تو اس وقت عاصم منیر صاحب نے کچھ دعوے کیے تھے. ایک فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت نہیں تھے فیلڈ مارشل، تو انہوں نے کہا تھا 1 سال کے اندر پاکستان کی اکانومی مکمل طور پہ درست ہو جائے گی اور پاکستان ترقی کی منازل طے کر جائے گا 1 سال کے اندر، اور 1 سال بعد ایک بالکل ڈیفرنٹ پاکستان ہوگا. یہ انہوں نے تاجروں سے باتیں کرتے ہوئے عاصم منیر صاحب نے کہا تھا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں عرب ممالک سے ہو کر آیا ہوں، $100 ارب میں عرب ممالک سے لے کر آ رہا ہوں، $50 ارب سعودی عرب دے گا، اور اس میں سے $25 ارب اپنے قومی خزانے میں یعنی اپنے جو ریزروز ہیں ان کے اندر رکھے جائیں گے، اور یہ سارا پیسہ سرمایہ کاری کے طور پہ آئے گا، یہ قرضہ نہیں ہوگا، یہ پیسہ پاکستان میں استعمال ہوگا. لیکن اس کے باوجود ابھی تک عاصم منیر صاحب نے جب یہ بات کی تھی، اب 4 سال ہو گئے اس بات کو، لگ بھگ 3.5 سال، $1 کی انویسٹمنٹ نہیں لے کر آئے. بلکہ یو اے ای نے جو ہمیں پیسے دیے تھے انہوں نے واپس مانگ لیے، اور وہ پیسے واپس کرنے کے لیے ہم نے سعودی عرب سے قرضہ لے لیا. اور ابھی تک موجودہ جو رجیم ہے اس نے عوام کو آگاہ ہی نہیں کیا کہ سعودی عرب سے جو ہم نے قرضہ لیا ہے اس کا معاہدہ کیا ہے، اس کا سود کتنا ہے، اس کے اوپر ہم نے کتنا انٹرسٹ پے کرنا ہے، یہ بھی پاکستانی قوم کو نہیں بتایا. اور اس کے بدلے میں ہم نے سعودی عرب کو دیا کیا کہ جب تک یہ پیسے آپ کے ہمارے پاس رہیں گے اتنے عرصے میں ہم اپنا جو ہے فوج یا اپنے ہتھیار جو ہے وہ ہم سعودی عرب میں بھیج رہے ہیں. ہم نے یہ بھی کیا نا. تو وہ معاہدہ کیا ہے؟ نہ دفاعی معاہدہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے وہ معاہدہ دیکھا جس میں پاکستان نے سعودی عرب سے قرضہ لیا ہے، وہ پیسہ لیا ہے، کس بنیاد پہ لیا ہے، کس طرح واپس کرنا ہے، اس کے اوپر کتنا سود پڑے گا، یہ ہمیں نہیں پتا، نہ ہمیں کوئی بتا رہا ہے. تو بیرونی دورے انہوں نے ریکارڈ لگا دیے، دورے کر کے تو جب امریکہ کو ضرورت پڑی تو امریکہ کے کام آتے آتے انہوں نے ایک اچھا کام کر دیا کہ اس خطے کے اندر جو ایک لڑائی چل رہی تھی اس میں صلح کے لیے اپنا کردار ادا کر دیا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے عام پاکستانی کو جو ملنا چاہیے تھا وہ تو نہیں ملا. ان دوروں کے نتیجے میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے تھی. جتنے دورے انہوں نے آذربائیجان کے کرنے تھے، یعنی بے شمار دورے، پورے خاندان نے ٹبر سارا جاتا ہے مرمڑ آذربائیجان، اور مجھے پتا ہے کیوں جاتے ہیں. تو آذربائیجان کے انہوں نے اتنے دورے کیے، وہاں سے $2 ارب آنا تھا، ابھی تک نہیں ہے. کہاں ہے $2 ارب جو انہوں نے آذربائیجان سے لے کر آنا تھا؟ میرے خیال میں اتنا پیسہ تو انہوں نے وہاں جا کے خرچ کر دینا ہے جتنا پیسہ انہوں نے آذربائیجان سے لے کر آنا تھا. ناظرین تھوڑا سا انٹرنیشنل نیوز کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا. میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے آج. انٹرنیشنل یہ چل رہا ہے کہ ایران نے فوری طور پہ جو IAEA کو معائنہ کروانا تھا وہ ابھی نہیں کروا رہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، یہ ٹائم آئے گا تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. لیکن میزائل پروگرام کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے اس معاہدے میں. یہ ایرانی صدر پاکستان آئے ہوئے، انہوں نے یہاں پہ کہا، اور شہباز شریف نے بھی اس کی تائید کی کہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس کا کہیں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور ایرانی جو صدر ہے انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارا جو میزائل پروگرام ہے نا، اس پروگرام کی وجہ سے ہمیں یہ ساری کامیابی ملی ہے. یعنی ہمارے پاس اگر میزائل نہ ہوتے جو کہ ہم اپنے دفاع کے لیے بنائے ہیں تو اسرائیل اور امریکہ ایران کو اسی طرح تہس نہس کر دیتے جیسے انہوں نے غزہ کو تہس نہس کیا ہے. اور وہ بوڑھوں یا بچوں پر کسی پر رحم نہ کرتے، وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. اگر ہم اپنا دفاع نہ کر سکتے تو وہ یقیناً ہمارے ملک پر کوئی رحم نہ دکھاتے اور ہماری طاقت کو تباہ کر دیتے. اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اپنی دفاعی صلاحیتوں پر کبھی کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا بیلسٹک میزائل تو دنیا کے ملکوں کے پاس ہے، اگر ایران کے پاس بھی ہے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہ معاہدے کا حصہ نہیں ہے. یہ ایران نے بڑا کیٹیگوریکلی، بڑا کلیئرلی اس نے کہہ دیا. ایک ناظرین خبر آئی ہے ایسی امریکہ سے کہ وہاں بھونچال مچا ہوا ہے اور ہرباؤنگ مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا خبر ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ امریکی طیارے کا ایک پائلٹ آپ کو یاد ہوگا وہ گر گیا تھا ایران میں، جس کو نکالنے کے لیے بہت بڑا آپریشن امریکن نے کیا تھا. اس کا طیارہ گرا تو اس نے ایجیکٹ کیا اپنے آپ کو اور وہ ایران کی سرزمین پہ اتر گیا. اس نے یہ بتایا کہ جب میں اپنے طیارے سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے ایرانی ڈرونز کے ایک غول کو دیکھا جو ایک ساتھ مل کر جیلی فش کی طرح مشابہت رکھتے ہوئے فارمیشن میں حرکت کرنے کا مطلب یہ کہ ہر ڈرون دوسرے ڈرون کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. یعنی انہوں نے ہوا میں جو شکل بنائی ہوئی تھی وہ ایک موومنٹ کر رہے تھے اور وہ سینکرونائز تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ان سب ڈرونز کی جو حرکت تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ تھے.
ایک دوسرے کے ساتھ فارمیشن میں حرکت کر رہے تھے. فارمیشن یہ کہتے ہیں جیسے فوج چلتی ہے نا تو انہیں پتا ہے فارمیشن کیا ہونی چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیڈیم کے اندر تو لوگ بہت ساری شکلیں بناتے ہیں, یعنی نیچے پریڈ کر رہے ہوتے ہیں, اچانک سے ڈی لکھا جاتا ہے, اچانک سے ایف لکھا جاتا ہے, اچانک سے کوئی نام لکھ دیتے ہیں, کوئی پرچم بنا دیتے ہیں, کوئی پھول بنا دیتے ہیں. وہ اس طرح کے مظاہرے کرتے ہیں نا گراؤنڈ کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں اسٹیڈیم میں. یہ اسی طرح ڈرون فارمیشن کے اندر جا رہے تھے. اب ایران میں اگر یہ صلاحیت ہے تو امریکی انٹیلیجنس جو ہے اس کے اندر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ اگر ایران یہ کر سکتا ہے اور اس نامعلوم ڈرون صلاحیت کو وہ حاصل کر چکا ہے تو پھر بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یا تو یہ پائلٹ کی کوئی غلط فہمی ہے, وہ زخمی تھا اور وہ نہیں سمجھ پایا, اور اگر وہ درست سمجھ پایا اور اس نے وہی چیز دیکھی ہے جو وہ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جدید مشین ایران تیار کر چکا ہے جو مستقبل میں بہت مشکل سے کوئی کنٹرول کر پائے گا کہ ایک فارمیشن کے اندر ڈرونز حرکت کر رہے ہیں. چائنا کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی ہے, وہ ڈرونز کے ساتھ کچھ آج کل فضائی شوز وغیرہ بھی کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, لیکن وہ چھوٹے ڈرونز ہوتے ہیں. یہ جو خودکش ڈرونز ہیں اگر وہ اس طرح موو کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی مصیبت بن جائے گی. ناظرین, دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر, اسے سپر کمپیوٹر کہتے ہیں. یہ کتنا طاقتور ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کمپیوٹر چائنا نے بنا لیا. دنیا کا جو اس سے پہلے سب سے طاقتور کمپیوٹر تھا وہ امریکہ کے پاس تھا. امریکہ کے پاس ہمیشہ سے دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر تھا, اور چائنا نے اس سے پہلے 2017 میں ایک سپر کمپیوٹر بنایا تھا, لیکن چائنا نے اس میں بہت سارا سامان چائنا کے باہر سے منگا کے لگایا ہوا تھا. آج جو چائنا نے اپنا سپر کمپیوٹر بنایا ہے وہ سارا کا سارا کمپیوٹر چائنا نے اپنے ملک میں تیار کیا ہے, تو وہ خود کفیل ہو گیا مکمل طور پہ, اور اس نے دنیا کا سب سے کامیاب اور سب سے تیز اور نمبر 1 سپر کمپیوٹر بنا دیا. دنیا میں 500 جو ٹاپ کے سپر کمپیوٹر ہیں ان میں اب امریکہ دوسرے نمبر پہ چلا گیا. امریکہ کا جو سپر کمپیوٹر ہے اس کی جو رفتار ہے وہ ہے جناب 1.8 ایگزا فلوپس. یہ ایگزا فلوپس کیا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہ اس کی رفتار ہے امریکن کمپیوٹر کی, جس کا نام ہے ایل کیپٹن. 1.8 اس کی رفتار تھی. اور اب جو چین نے نیا سپر کمپیوٹر بنایا ہے اس کا نام ہے لائن شائن. اس کی جو رفتار ہے وہ 2.2 ہے, یعنی 1.8 سے زیادہ 2.2 اس کی رفتار ہے. 1.8 ایگزا فلوپس امریکہ, 2.2 ایگزا فلوپس چائنا, لائن شائن. ایگزا فلوپس کیا ہے؟ یہ ایک یونٹ ہے, اور یہ اتنا بڑا یونٹ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایگزا فلوپس اتنا طاقتور ہوتا ہے اور اس میں کمپیوٹر کی اتنی رفتار ہوتی ہے کہ 1 ارب کو 1 ارب سے ملٹی پلائی کریں, یعنی 1 ارب کو 1 ارب سے ملٹی پلائی کریں, یا آپ 1 کے آگے 18 صفر لگا دیں تو وہ جتنا حساب کتاب بنتا ہے نا وہ یہ کمپیوٹر 1 سیکنڈ میں کر لیتا ہے. یعنی اتنے ڈیٹا کو یہ کمپیوٹر 1 سیکنڈ میں کنگال لیتا ہے. پوری دنیا کا جتنا ریکارڈ آج تک کمپیوٹرز کے اندر گیا ہے نا یہ سپر کمپیوٹر چند سیکنڈز کے اندر اس کا معائنہ کر لیتا ہے. یہ اتنا تیز کمپیوٹر ہے کہ دنیا میں آنے والے وقت میں کیا ہونے لگا یہ بہترین انالیسس کرتا ہے. نئے کمپیوٹرز کس طرح بننے چاہیے, کون سی چپس لگنی چاہیے, کون سی دھاتیں استعمال ہونی چاہیے, یہ اس کا انالیسس بھی منٹوں میں کر کے بتا دیتا ہے. نئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز کیسے بننے چاہیے اور ان کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیتا ہے. موسمی حالات کا کئی سالوں کا, دہائیوں کا ڈیٹا نکال کر یہ سامنے رکھ دیتا ہے کہ طوفان کب آئیں گے, زلزلے کب آئیں گے. یہ سائنسی تحقیقات کے اندر ٹاپ کلاس کام کرتا ہے. اور امریکہ نے تو اپنا جو ایٹامک سارا سسٹم ہے وہ سپر کمپیوٹر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو چائنا سپر کمپیوٹر کی دوڑ میں دنیا کا نمبر 1 ملک بن گیا. اس نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا. 1.8 ایگزا فلوپس امریکہ, جبکہ 2.2 ایگزا فلوپس چائنا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 1 ایگزا فلوپس اتنا تیز ہے کہ 1 ارب کو 1 ارب سے ملٹی پلائی کریں تو اتنے بڑے ڈیٹا کا یہ حساب کتاب کر لیتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر. اور یہ ایک نہیں ہے, یہ 2.2 ایگزا فلوپس ہے.